नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह मअस साबिरीन सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खून से चराग़े दीन जलाया हुसैन ने, खून से चराग़े दीन जलाया हुसैन ने, रस्म वफ़ा को खूब निभाया हुसैन ने, रस्म वफ़ा को खूब निभाया हुसैन ने। ख़ुद को तो एक बूंद भी पानी न मिल सका, ख़ुद को तो एक बूंद भी पानी न मिल सका, करबला को खून पिलाया हुसैन ने, करबला को खून पिलाया हुसैन ने। ऐसे नमाज कौन पढ़ेगा जहान में, ऐसे नमाज कौन पढ़ेगा जहान में, सजदा किया तो सर ना उठाया हुसैन ने, सजदा किया तो सर ना उठाया हुसैन ने। मुअज़्ज़िज़ सामीईन इकराम और नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। माह मुहर्रमुल हराम की ये आज की 7वीं नशिस्त है जो मुसलसिल आप लगातार वाक़या करबला को सुनते चले आ रहे हैं। पहले क्लिप की जो कंटिन्यूशन थी सेकंड में आई, सेकंड क्लिप की कंटिन्यूशन थी जो थर्ड में आई, थर्ड की चौथे में, चौथे की पाँचवें में, पाँचवें की छठे में, और छठवें का आज कंटिन्यूशन कर रहा हूँ, 7वीं क्लिप कर रहा हूँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कोशिश करूँगा कि मारे के करबला को कल इख्तिताम पर पहुँचाऊँगा। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अगर वक्त साथ दिया तो फिर बादस करबला क्या हालात पैदा हुए थे इंशाअल्लाह मुख्तसर अंदाज में वो भी आपके गोशे गुजार करूँगा। कल की मेरी 6वीं नशिस्त के इख्तिताम में आखिर में मैंने ये कहा था कि इब्ने ज़याद ने ख़त लिख कर दे दिया था अमर बिन साद को करबला के मैदान में कि अहले बैत पर पानी को बंद कर दो, जो भी काफ़िला है उन पर पानी बंद कर दो। जैसे ही अमर बिन साद हवस की, हुकूमत की और पैसों की लालच में सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ जब खड़ गया, जब इब्ने ज़याद का जब ख़त पाया तो उसने 500 लोगों के काफ़िले को नहर फ़रात के किनारे बिठा दिया और सख्त हुक्म दे दिया कि यहाँ से इमाम हुसैन या उनके काफ़िले के किसी भी लोग को ये कतरा पानी भी नहीं जाना चाहिए। ज़ाहिरी बात है, जब सरकारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का से चले थे तो रास्ते में ज़ाद राह भी लेकर चले, दाना पानी भी था। जब तक आकर ख़ियाम किया अब दाना पानी भी ख़त्म हो गया, न खाने के लिए कुछ मैसर है, न पीने के लिए पानी मैसर है। सारे बर्तन में सब साफ़ हो गए थे, किसी में भी ये क़तरा पानी नहीं था और नहर फ़रात से पानी लेकर आना मुश्किल था, इसलिए कि इब्ने ज़याद ने अपने सिपा सालारों को नहर फ़रात के अतराफ़ व अकनाफ़ एक काफ़िले के तौर पर वहाँ बिठा दिया था। लिहाजा अब यहाँ पर सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पानी अशद ज़रूरत थी। जैसा कि हम जानते हैं, पीने के लिए पानी चाहिए, वज़ू के लिए पानी चाहिए, पाकी सफाई के लिए पानी चाहिए। इज़्ज़त माएँ थीं, औरतें, उन्हें पानी चाहिए था। नौजवान बच्चे थे, उन्हें पानी चाहिए था। शीर खार अली असग़र थे, पानी से गला सूख रहा था। हज़रत अब्बास अलंबरदार थे, उन्हें भी पानी चाहिए था। अलग़र्ज़ 72 नफूस क़ुदसियात को पानी की अशद ज़रूरी थी। सोचो कि पानी की अहमियत हमें उस वक्त महसूस होती है जब माह रमज़ान आता है। जब माह रमज़ान आता है तो हम पानी रोज़ा रखते हैं, सहरी में शिकम सहर होकर पानी पीते हैं, न जाने क्या क्या मशरूबात और पीते हैं। कोई चाय पीता है तो कोई पानी पीता है तो कोई शरबत पीता है, हत्ता के गले तक पूरा गला तर कर लेते हैं, इतना पानी पी लेते हैं। लेकिन फिर भी दिन का आलम ये होता है, दोपहर जब ढलने लगे तो प्यास शुरू हो जाती है। असर के वक्त से मगरिब के वक्त तक तो प्यास से ज़ुबान सूख जाती है। सिर्फ़ एक दिन के रोज़े में ये हालत थी तो याद करो वो 72 नफूस क़ुदसियात जिनके ख़ीमों में पानी ख़त्म हो चुका था, प्यास से कैसा आलम हुआ होगा। पानी के लिए बच्चे तड़प रहे थे, शीर खार अली असग़र रो रहे थे कि पानी पानी पानी।
उन्हें पानी मैसर नहीं था, लेकिन फिर भी सब्र और रज़ा का दामन सब कुछ थामे हुए थे। अब ऐसी सूरत में इमाम आली मकाम ने अपने काफ़िले वालों से कहा, है कोई जवान मर्द जो नहर फ़रात पर जाए और पानी लेकर आए। तो लिहाजा हज़रत अब्बास अलमबरदार ने एक मुश्किज़ा उठाया और बड़ी जवान मर्दी से हिम्मत से नहर फ़रात पर पहुँचे। क्या मजाल थी कि यज़ीदियों को हज़रत अब्बास को रोक सके। अरे वो अलमबरदार हुसैन जिनकी हाथों में अली हैदर कर्रार की शुजाअत थी, हौसला इतना बुलंद था कि 72 नफूस क़ुदसियात को उन्होंने अहद कर लिया कि मैं पानी लाकर ही पिलाऊंगा। अलगर्ज़ नहर फ़रात पर भी पहुँचे, काफ़िले वालों के वहाँ पर पहरेदारों के पैरों को तोड़ा, मुश्किज़े में पानी लिया और जब वापस पलटने लगे तो यज़ीदियों ने उनके मुश्किज़े को तीर चलाया। मुश्किज़े पर तीर चलना था कि पानी में बहता हुआ वापस निकलना शुरू हो गया। फिर वो घोड़े पर बैठकर सवार होकर चले थे कि फिर बाजुओं को काट दिया गया। अब हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने बाजू कटने का गम नहीं था, दर्द का एहसास नहीं था। एहसास था तो ख़ीमे में उन छोटे छोटे बच्चों की प्यास का था। प्यास का अगर एहसास था तो नौजवान अली अकबर अली असगर की प्यासों का एहसास था। सैयद साजिद बीमार हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के प्यास का आलम को जान देख रहे थे। औरतों को पानी को बिलखना हो तड़प रहे थे। उसी की खातिर उन्होंने अपने दोनों बाजुओं को कटा हुआ देखा, लेकिन उसका दर्द का एहसास नहीं किया। मुश्किज़े को मुँह में पकड़ा। अब वहाँ से फिर उन्होंने तीरों की बलछाड़ कर दी। अलगर्ज़ हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़रा सोचो, यजीद के हामियों ने, सिपा सालों ने किस पर पानी बंद कर दिया था। अरे जिनके नाना सरकार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जामे कौसर अता करने वाले हैं। मैं ये तो दुनिया की प्यास है, महशर की प्यास में बिलक जाओगे, तड़प जाओगे, बिलक बिलक के ज़बानें सूख जाएंगी, अल-अश कहते रहोगे, प्यास प्यास लगती रहेगी। लेकिन याद करो, वहाँ पर पानी देने वाली ज़ात एक होगी, वो हुसैन के नाना होंगे। याद करो, जब उनके नवासे पर पानी को बंद किया गया था तो फिर क्या मुंह लेकर आप एक कौसर को तुम तलब करोगे नाना जान से। लिहाजा ऐ यज़ीदियो, तुम्हारा हश्र तो बहुत खौफनाक होगा। हश्र के मैदान में देखो कि कैसा तड़पते हुसैनी काफ़िले देखते रहेंगे। हुसैनी काफ़िलों के हाथों में जाबे कौसर रहेगा, लेकिन तुम्हारी ज़बानें प्यास से बाहर आती चली जाएंगी, तड़प जाएंगे, बिलक जाएंगे, जहन्नम की आग में तुम झोंक दिए जाओगे। ज़रा सोचो, यजीद के हामियों, तुम इमाम हुसैन और अहले बैत पर पानी को बंद किए हो। अरे पानी तो खुदा की अमानत है, खुदा की अमानत है हर मखलूक के लिए। कोई भी उसका हकदार नहीं है, किसी के ज़िम्मे पानी नहीं दिया गया। अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे रख लिया है हर मखलूक को, इंसानों को, हैवानों को, नबातात को, फरिश्तों, यहाँ पर परिंदों को, चरिंदों को, दरख्तों को, सब पानी मुहैया करने वाला रब की ज़ात है। जब रब की ज़ात के इसमें तुम शरीक हो रहे हो, तुम कौन होते हो पानी को रोकने वालों? सिर्फ हवस की लालच में, तन मकसद अपना पैसों के लालच में और मनसब के लालच में तुमने यजीद का साथ दिया और अहले बैत को तड़पाया। याद रखो, दुनिया में तुम तड़पते रहोगे, यजीद के चाहने वाले तुम दुनिया में भी तड़पोगे और आखिरत में तो प्यास से तुम्हारा वो हशर होगा कि हशर को तुमसे पनाह मांगेगी। देखो, आज इमाम हुसैन की याद में लोग सबील पिलाते हैं, शरबतें बांटते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की खातिर कोई पानी पिला रहा है तो कोई शरबत पिला रहा है, कोई खिचड़ा खिला रहा है, कोई कुछ नियतें कर रहा है। लिहाजा आज भी हुसैन का दम भरने वाले ज़िंदा हैं, लेकिन प्यासों की याद को प्यास करके आज भी किसी को प्यासा नहीं रख रहे हैं। यह है इंसानियत। तुम्हारे में इंसानियत तो मर चुकी थी, तुम बर्बाद हो चुके थे। इंसानियत के नाम पर तुम एक धब्बा थे। अहले बैत पर पानी बंद करना तुम्हें कितना महंगा पड़ेगा, कल रोज़े महशर तुम्हें पता चल जाएगा। अलगर्ज़ वाक़ई करबला जब जंग का मैदान छिड़ गया था तो किस तरह किसने किस को जहन्नम रसीद किया। हुसैनी काफ़िले वालों ने कितने यजीदियों को गाजर मूली की तरह काट दिया और कितने जानबाज
شہدائے کربلا شہید ہو گئے۔ یہ سارا واقعہ تفصیل سے میں پچھلے 2 سال سے آپ کو سناتا چلے آ رہا ہوں۔ وہ کلپس آپ کے پاس محفوظ رہیں گے۔ ہر فرد کی ایک شہادت کا واقعہ آپ کے زیر غور میں نے کیا ہے، اس کو آپ ایک بار سن لیں تاکہ اسلام کی ایک تاریخ بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ یزید کے حامیوں نے جب پانی بند کر دیا، بچے بلک رہے تھے، عورتیں بلک رہے تھے، بیمار بلک رہے تھے، اصغر پیاس سے گلا سوکھا جا رہا تھا، تو اس وقت بارہا سرکاری امام حسین نے میدان کار ساز میں آ کر یزیدیوں کو للکارا اور پوچھا کہ سب پانی تو دے دو، پانی تو دے دو۔ تو انہوں نے، ابن زیاد نے یہی کہا، تم یزید کی بیعت کو قبول کر لو، تمہیں دانہ بھی دیا جائے گا، پانی بھی دیا جائے گا، منصب بھی دیا جائے گا، جتنے چاہے صوبے آپ چاہو اتنا دیا جائیں گے۔ لیکن سرکاری امام حسین صبر و رضا کا دامن تھامے ہوئے تھے، حق حقانیت کی پہچان تھے، باطل کے آگے سر جھکانا تو دور کی بات، ہاتھ دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ انہوں نے یہی کہا، میں صبر کر لوں گا، بھوکا پیاسا شہید ہو جاؤں گا، میرے اہل خانہ کو قربان کر دوں گا خدا کی راہ میں، لیکن ایک فاسق و فاجر یزید کے ہاتھ میں کبھی بھی بیعت نہیں کروں گا۔ بیعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہر احکام کو بے چوں و چرا میں تسلیم کر لوں۔ اس نے تو دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی دھجیاں اڑا دی تھیں، میں اس فاسق کے ہاتھ پر کیسے بیعت کر سکتا ہوں؟ میں اپنا سر قلم کرنا پسند کر سکتا ہوں، لیکن کبھی بھی پانی کے لیے سر جھکانا پسند نہیں کروں گا۔ الغرض قدرت نے جو لکھ دیا تھا قانون، وہ ہونا ہی تھا۔ اب جنگ چھڑ چکی تھی، دونوں طرف سے ادھر باطل کو پست کرنے کے لیے امام حسین اپنے قافلے والوں کے ساتھ تھے، ادھر پیسوں اور منصب کے لالچ میں یزیدیوں نے امام حسین اور ان کے قافلے کو پورا شہید کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ عرب کی جنگ کا ایک معاملہ تھا، جب بھی عرب جنگ چھیڑتے تو سب مل کر ایک ساتھ نہیں کرتے تھے، فردن ایک کو للکارتے تھے، یہاں سے ایک آیا، وہاں سے ایک آیا، دونوں لڑتے، کوئی شہید ہوتا تو کوئی غازی بن کر لوٹتا تھا، کسی کو جہنم رسید کرتا تھا یزیدی قافلوں میں۔ تو لہٰذا اسی طرح ہوتا گیا کہ ابن زیاد نے جب ایک سپہ سالار کو بولا کہ جاؤ تم پہلے جا کر جنگ چھیڑو، اس نے کہا میں پہلے نہیں جاؤں گا۔ ابن زیاد خفا ہوا، کیوں نہیں جانا چاہتے ہو؟ اے ابن زیاد، میں کوفہ کا وہی انسان ہوں جو سب سے پہلے میں نے خط لکھ کر امام کو کوفہ میں بلایا تھا، میری ہمت نہیں بڑھ رہی ہے کہ آج میں پہلے جاؤں اور اس اہل بیت امام حسین نبی کے لاڈلے سے آگے جنگ چھیڑوں۔ الغرض ابن زیاد نے دوسرے کو آواز دی، دوسرے نے بھی یہی کہا، میں نے بھی خط لکھ کر امام کو یہاں بلایا تھا، لیکن تمہاری زبردستیوں سے میں تمہارے جھانسے میں آ گیا ہوں، میں مجبور ہوں، میں اہل بیت کے خون کو اپنے ہاتھوں سے رنگنا نہیں چاہوں گا۔ پھر ابن زیاد کے قافلے میں ایک بہت بڑا ظالم تھا، وہ ظالم ایسا ظلم کرنے والا تھا، ابن حوزہ نے کہا میں جاؤں گا۔ ابن زیاد سے اس نے اجازت لے کر اب جنگ کے میدان میں گیا اور امام حسین سے آ کر بڑی بد کلامی کی، میں وہ الفاظ کو اپنی زبان پر لا بھی نہیں سکتا، کس طرح اس نے امام حسین سرکار کو مخاطب ہوا۔ وہ بدبخت و بد ظالم، میرے زبان میں ایسے گندے الفاظ نہیں آئیں گے اور نہ کروں گا، چونکہ پاسداری شریعت بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ ہاں اتنا کہوں گا کہ وہ تو جہنم رسید تھا جس نے امام حسین سے اس طرح مخاطب ہوا۔ اس کو آداب بات کرنے کے اس کے والدین نے نہیں سکھلائے تھے، آداب کس طرح انسانیت کے بات کرنا ہے اس نے نہیں سیکھا۔ بڑی بد کلامی امام حسین کے ساتھ کی۔ امام حسین نے اس کی بد کلامی پر بھی صبر کیا اور حملے کے لیے اپنے قافلے سے بھیجا۔ پہلے امام حسین علیہ السلام نے صحابہ کی جماعت کے لوگوں کو بھیجا، پہلے دیگر جو بھی ان کی ہمت افزائی میں آئے تھے بھیجے، پھر آپ نے یہ سب شہید ہو چکے تو اپنے اہل خانہ سے بھیجا، وہ بھی شہید ہوتے گئے۔ الغرض شمر بھی آیا، وہ بھی ہلاک ہوا۔ یہ ابن حوزہ ایسا تھا، اس کے جسم پر سفیدی آ گئی تھی، سفیدی پھوٹ گئی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی کہا تھا، اے حسین، میدان کربلا میں ایک کتا جس کے جسم پر سفید داغ ہوں گے، وہ میرے اہل قافلے کے لوگوں کو، میرے اہل بیت کے اس کے ہاتھوں کو اہل بیت کے خون سے وہ رنگے گا۔
لہٰذا امام حسین نے میدان کربلا میں ابن حوزہ کو دیکھ لیا کہ اس کے جسم پر سفید داغ تھے، یہی وہ کتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے نشاندہی فرمائی تھی۔ اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ شمر آیا، شمر بھی ہلاک ہو گیا۔ ایسے بے شمار وہاں سے یزیدی سب آتے گئے، ایک کے بعد ایک دیگر ہلاک ہوتے گئے۔ یہاں پر بھی حسینی قافلے میں بھی اسب نے حسین کے نام پر نانا جان کی امت کی آن بان شان اور شریعت کی خاطر اپنے آپ کو خدا کی راہ میں شہید کرتے گئے۔ بوڑھے شہید ہوتے گئے، نوجوان اکبر علی اکبر جو ہم شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے وہ بھی شہید ہو گئے، بھانجے شہید ہو گئے، بھتیجے شہید ہو گئے، بہن کے بچے شہید ہو گئے، سب کچھ اپنی جانوں کو سرکار امام حسین پر نچھاور کرتے رہے۔ دنیا میں کہنے والے ظالم ایسے بھی کہتے ہیں امام حسین بزدل تھے، امام حسین بزدل تھے۔ میدان کار ساز میں انہوں نے بوڑھوں کو بھیجا، شہید کرایا، انہوں نے نوجوانوں کو بھیجا، شہید کرایا، انہوں نے اگر شیر خار بچے علی اصغر کو بھیجا، انہیں بھی شہید کرایا۔ کتنے سنگ دل تھے امام حسین کہتے ہیں۔ ظالمو تم کیا جانتے ہو؟ پوچھنا چاہتے ہو تو امام حسین سے پوچھو، اے امام تم نے اپنے آپ کو خود پہلے کیوں پیش نہیں کیا؟ کیوں 72 نفوس قدسیات پہلے آگے گئے اور شہید ہو گئے؟ آپ نے اپنے آپ کو کیوں آخر تک بچائے رکھا؟ تو امام حسین فرماتے رہے، جیسے ہی پہلے اہل خانہ سے اہل بیت کا ایک شہید ہو گیا تو امام میدان میں آئے اور ابن زیاد کو للکار کر کہا، اے ابن زیاد یہ ایک مسلمان کا قاتل جہنمی ہے، ایک مسلمان کا قاتل جہنمی ہوتا ہے۔ بے شک اہل بیت کے خون سے تم نے اپنے ہاتھوں کو رنگا ہے، لیکن میں اسی نانا کا نواسا ہوں، میں تمہاری اس غلطی کو رب کی بارگاہ میں معاف کرا سکتا ہوں، باز آ جاؤ۔ لہٰذا میرے سوا کسی میں وہ ہمت نہیں ہے کہ کسی باطل کو معاف کرا سکوں، کسی مسلمان کے قاتل کو معاف کرا سکوں۔ اسی لیے سب قتل ہوتے گئے، میں صبر کرتا رہا۔ 72 شہید ہو گئے، وہاں پر بھی میں نے صبر کیا اور یہی کہتا نظر آیا کہ تم نے 72 کو شہید کر دیے، اب بھی میں حسین ابن علی نواسہ رسول جگر گوشہ بطول تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری غلطیوں کو رب کی بارگاہ میں معاف کراؤں گا۔ اگر حسین شہید ہو جائے، یاد رکھو اگر میرا قتل ہو جائے اور میں شہید ہو جاؤں تو روئے زمین پر صبح قیامت تک تمہیں رب کی بارگاہ میں معاف کرانے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ کوئی ماں ایسے بیٹے کو جنم نہیں دے سکتی جو حسین کے قافلے والوں کے جو شہید کیے گئے تھے ان کو رب کی بارگاہ میں معاف کرا سکے۔ لہٰذا صبر تھاما، نبی کے دین کے واسطے، شریعت کی بقا کے واسطے امام حسین نے اپنے آپ کو آخر تک بچائے رکھا۔ یہ سوچتے رہے کاش انہیں ہدایت نصیب ہو جائے، کاش یہ باز آ جائیں، لیکن ان کا مقدر جہنم ہو چکا تھا۔ تو مولا کا فیصلہ ہو چکا تھا، مولا نے امام حسین سے کہہ چکا تھا، ان اللہ مع الصابرین، اے حسین تم نے صبر کیا ہے، میں تمہارے صبر والوں کے ساتھ ہوں، جنت تمہاری ہے، جنت کے سارے مزے تمہارے ہیں، نوجوانہ نے جنت کے سردار تم ہی ہو، اے حسین تمہاری سب کچھ جنت ہے، سب تم جن کی سفارش کرو گے، جن کا تمہارے دم بھرنے والے تم کی سفارش کرو گے میں انہیں جنت نصیب کروں گا، اور جو بھی تمہارے لیے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، دل میں کچھ خوف رکھتا ہے تو لہٰذا اس کو میں جہنم میں پہنچا دوں گا۔ یہی رب نے فرما دیا تھا، یہی رب کا فیصلہ بھی تھا۔ تو الغرض ہوتا یہ گیا کہ جنگ چھڑتی گئی، چلتے گئے، لیکن اس کے بعد ابن غوطہ نے کہا، اے امام تم جہنمی ہو گئے ہو، معاذ اللہ، صدہا معاذ اللہ۔ ارے سرکار امام حسین کو جہنم کہنے والا، ارے وہ حسین جو نانا کے آغوش میں پلے ہیں، بانی اسلام کے آغوش میں پلے ہیں، علی کی آنکھوں کے لال ہیں، فاطمہ زہرا کے چین ہیں، اور حسن بھائی کے دل کی دھڑکن ہے۔ اگر وہ جہنمی ہو جائیں تو ہے کوئی پھر جنت؟ جن کے بارے میں سرکار نے کہہ دیا جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، تو تم اس کو جہنم ہی کہہ رہا ہے؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ تو سرکار امام حسین نے سب کا صبر کیا، خاموشی اختیار کی۔ تو وقت بتائے گا، میدان محشر میں بتاؤں گا کہ جہنمی کون ہے اور جنتی کون ہے۔ الغرض ہوتا گیا، پھر اس کے بعد
یہ ایک اور بدبخت آیا، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر امام سے مخاطب ہوا۔ امام علیہ السلام نے اپنے خیمے میں عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے پیچھے سے خندق کھود کر اس میں آگ لگا دیے تھے، اس واسطے کہ دشمن کہیں پیچھے سے حملہ آور نہ ہو جائیں۔ تو اس نے اس جلتی ہوئی آگ کو دیکھ کر کہا، امام، دنیا جہاں مرنے سے پہلے تم نے جہنم یہی سجا لی ہے، کیا اسی آگ میں جھلس کر مرنا چاہتے ہو؟ سرکار امام حسین نے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، فرمایا، اے اللہ، اس بدبخت کو دنیا کی آگ میں ہی جلا دے۔ بس اتنا کہنا تھا، وہ گھوڑا جس پر یہ سوار تھا دوڑنا، اچھلنا، کودنا شروع کر دیا۔ وہ اتنا اچھلا کہ بیٹھنے والا یہ بدبخت نیچے گر گیا، میدان کربلا میں گر گیا، لیکن اس کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں اٹک گیا اور گھوڑا گھسیٹتا ہوا سارے میدان میں اسے لہو لہان کیا۔ آخر اسی آگ کے جو خندق میں جلائی گئی تھی اسی میں جا کر گھوڑا اسے پھینک دیا اور سب کی آنکھوں میں وہ جلتا ہوا نظر آیا۔ امام حسین کی جو بددعا تھی رب کی بارگاہ میں کی تھی وہ قبول ہو گئی۔ اگر میرا ایمان و ایقان یہی کہتا ہے، امام حسین اپنے اہل بیت کی لیے دعا فرماتے، پانی کے لیے دعا فرماتے، کامیابی کے لیے دعا فرماتے، دشمنوں کو شکست فاش دینے کے لیے اگر دعا فرماتے تو بے شک رب انہیں نصرت اور فتح عطا فرماتا تھا۔ لیکن امام صبر کا دامن تھامے رہنا تھا، اپنی نبی کی بات کو سچ کر کے دکھانا تھا، شہادت جہری ان کے مقدر میں ہونا تھا، اسی لیے امام نے خاموشی اختیار کی۔ تو لہٰذا جب ابن زیاد سے امام حسین مخاطب ہو کر کہے، اے ابن زیاد، میری 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں بلایا گیا ہے، خطوط لکھ کر، قاصدوں کو بھیج کر، وعدے وفا کے سب بتا کر ہمیں بلایا گیا ہے، بیٹھے بٹھائے ہمیں ستایا گیا ہے، یہاں پہ بھوکا پیاسا رکھا گیا ہے۔ ہمیں ایک کام کرو، میری پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جس جگہ سے آئے ہیں ہمیں واپس جانے دو۔ وہیں دوسری شرط، یا یزید کے پاس مجھے لے کر چلو، میں خود یزید سے بات کروں گا، مخاطب کروں گا اور راہ حق پر میں اسے لانے کی کوشش کروں گا۔ تیسری بات، یا کسی مجھے اور میرے قافلے والوں کو کسی ایسی دور جگہ منتقل کر دو کہ باقی زندگی ہم وہاں رہ کر تبلیغ کرتے رہیں، دین پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اشاعت ہم کرتے رہ سکیں۔ لیکن ابن زیاد نے کہا، ارے اتنا حسین موقع کہاں سے آتا ہے؟ اے امام حسین، تم یزید کی بیعت قبول کر لو تو صحیح، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ میں کیوں تمہیں جانے دوں؟ جال میں آیا ہوا کوئی پرندہ کہیں چھوڑ سکتا ہے؟ تم تو میرے جال میں آ گئے ہو، میں تمہارے خون کا پیاسا ہوں، میں تمہارے سر کو تن سے جدا کروں گا، یزید سے بیچ بہا انعام پاؤں گا۔ یہی ہوس اور لالچ تھی، تو اس نے امام کی شرطیں نہیں مانی۔ یہ سن کر ابن زیاد ہرگز کہا کہ میں ہرگز ایسا نہیں چاہوں گا، بیعت قبول کرو ورنہ پھر جنگ کا سامنا کرو۔ امام یہ سن کر کہے، میں روز ازل سے کہہ رہا ہوں، پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، میں یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کو قبول نہیں کروں گا۔ میں سر کٹانا پسند کروں گا، لیکن ایک فاسق اور فاجر کی بیعت کو میں قبول نہیں کروں گا۔ پھر آخر میں امام نے کہا، اے ابن زیاد، ہمیں 1 رات کا وقفہ دو تاکہ ہم 1 رات رب کی عبادت میں مہو جائیں گے، اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں گے، گوش و گزار میں اس کی ہم منتیں، ہماری حاجتیں طلب کر لیں گے، اور پھر کل جو صبح ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ الغرض امام اپنے خیمے میں آئے، اپنے تمام ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، کل کا دن بڑا عظیم دن ہوگا، تاریخ میں یہ دن لکھا جائے گا، شہادت کربلا سے یہ پیغام دیا جائے گا، امام نے نہ تو صبر کا دامن چھوڑا ہے، نہ تو امام نے اپنی نماز کا چھوڑی ہے، اسی لیے صبر اور صلاۃ کا دوسرا نام ہی ہے حسین۔ صبر اور صلاۃ کا دوسرا نام ہی ہے حسین۔ تو اللہ فرما رہا ہے ایمان والوں سے، اے ایمان والو، مدد مانگو صبر اور صلاۃ سے، یعنی میری مراد اللہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ صبر اور صلاۃ کا کوئی پیکر اگر دیکھنا ہو تو ذات امام حسین ہے، تو امام حسین سے مدد مانگو، یہ خدا کا ہی حکم ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ وہ جماعت ہے صابرین کی جن کے ساتھ میں ہوں، ان اللہ مع الصابرین۔ اگر یہ شہید بھی اگر ہو جائیں تو میں انہیں زندہ رکھوں گا اور انہیں رزق بھی دوں گا، انہیں حیات ابدی بھی میں عطا کروں گا، یہ رب کا وعدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اب رات آئے، سب عبادت میں مشغول ہو گئے، سب دعائیں کی، التجا کی، بس اللہ سے یہی کہا، اے اللہ، تیرے محبوب کے دین کی خاطر
آج میں 72 نفوس قدسیات کو لے کر آیا ہوں۔ مولا ہماری عزت کی تو لاج رکھ لے، صبر کا دامن ہم سے نہ چلا جائے۔ مولا صبر اور شاکرین بندوں میں عطا فرما، جس طرح اسماعیل نبینا نے صبر اور شکر ادا کیا تھا، مولا وہ ابتدا تھی، یہ انتہا ہوگی۔ صبر ہمیں عطا فرما، شہادت عظمیٰ فائز میں فرما، اور شہادت جیسے عظیم عبادت کو، عظیم چیز کو ہمیں نصیب فرما دے۔ الغرض صبح ہوئی تو 10 محرم الحرام 61 ہجری جمعہ کا دن تھا۔ جنگ کا خاکہ تو میں نے پچھلے سال سنایا ہوں، پھر وہی سناؤں گا، ضروری نہیں وقت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ تو جنگ ایسی چھڑی کہ صبح قیامت تک وہ یاد رکھنے والی جنگ ہو گئی، جس میں صحابہ کرام بھی شہید ہوئے، نوجوان اکبر بھی شہید ہوئے، معصوم و شیرخوار علی اصغر بھی شہید ہوئے، بھتیجے بھانجے بھی شہید ہوئے، علی اصغر بھی شہید ہوئے، حضرت عباس بھی شہید ہوئے علم بردار، اور حضرت حر بھی شہید ہوئے، اور بہت سارے 72 نفوس قدسیہ شہید ہوئے گئے۔ ایک عابد بیمار ہی بچ گئے تھے، جو بیماری کے باعث ان سے کھڑا نہیں جا رہا تھا، تو سرکار امام حسین نے انہیں اجازت دی کہ اے امام زین العابدین تم رہ جاؤ، اور تمہارے سے ہی اہل بیت کا سلسلہ شروع ہوگا، صبح قیامت تک سادات کا گھرانہ تم سے ہی آباد رہے گا۔ اور یہی ایک تنہا رہ گئے۔ اس کے بعد سرکار امام حسین نے اپنے آپ کو میدان جنگ میں پیش کر دیا، ہاتھ میں حیدر کرار کی ذوالفقار تھی، اس کو لے کر چلے، تو پھر وہ کیا عالم تھا، انشاءاللہ کل آپ کے سامنے میں گوشے گزار کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔